बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दे दिया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हुकूमती हलकों में बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री की सदाएं हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तरदीद की जा रही है। और साथ ही हम बात करेंगे कि PDM हुकूमत के और मौजूदा हुकूमत के जो वज़रा हैं या अहदेदारान हैं, जब वो गैर ममालिक का दौरा करते हैं तो वहाँ लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। इस कल्चर के हवाले से भी बात करेंगे और फिर जो मुश्किलात और उसका हल है उसका भी हम जिक्र करेंगे। और फिर स्मोक जो एक आवाम के लिए एक बड़ा मसला है, बिलखसूस पंजाब और इस्लामाबाद की आवाम के लिए भी, और उसका सिलसिला फैल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदल, सलमान अनीस, मोहम्मद इमरान और इब्राहिम अब्बासी। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूँगा। और सबसे पहले तो उमर दराज गोंदल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ये जो जारी किया है, इसे हम फतवा कहें या क्या नाम दें, उनकी जानिब से ये कहा गया कि गैर शरई है VPN का इस्तेमाल। तो ये VPN का इस्तेमाल तो हम देखते हैं हुकूमती हलकों, वज़ीर आज़म से, वज़रा से लेकर और नीचे तक आम आदमी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सब अब गैर शरई होगा, सब रोक दिया जाएगा? देखिए, आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ से आया अल्लामा रागिब नईमी साहब का जो बयान है, मैंने उस बयान को देखा है। लेकिन उससे पहले अगर आपको इल्म हो तो 1-2 दिन पहले ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा था कि नौजवान नस्ल को अगर बचाने के लिए VPN जो है वो लगाना पड़े, बंद करना पड़े या दीगर जो चीजें हैं वो करनी पड़े तो करनी चाहिए। यूं लगता है कि जैसे हमारे यहाँ एक मखसूस बयानिया बनाया जा रहा है VPN को लेके, तो अब वही बातें आगे पीछे। उसके साथ आज वो लेटर जो मंजर-ए-आम पे आया कि वजारत दाखिला ने लिखा है VPN को बंद करें। असल बात यह है कि गैर शरई उसको करार दिया गया है, चूंकि हमने आइन के तहत ये देखा था कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल की डोमेन ये है कि वो ये बताया करेगी कि ये कवानीन इस्लामी रूह के मुताबिक है या कहीं इस्लाम की बुनियादी तालीमात के मुतसादिम तो नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि हमारी इस्लामी नजरियाती काउंसिल बहुत सारे मामलात के ऊपर खामोश रही, जहां उसको बोलना चाहिए था, और जहां उसको बोलना नहीं चाहिए था, खामोश रहना चाहिए था, वहां वो बावाज़े बुलंद हमें बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक मिसाल VPN की मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं कि एक केस बनाया गया जो इद्दत से जुड़ा हुआ था। ये हजारों साल से जो शरीयत के तयशुदा उसूल है उनको छेड़ा गया पाकिस्तान के अंदर। वो जिस भी वजह से छेड़ा गया, जिसके खिलाफ भी छेड़ा गया, लेकिन हमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल कहीं पे दिखाई नहीं दिए। चलें आगे चलते हैं। हमने पिछले थोड़े अरसे में देखा कि यहाँ पे एक चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, इस्लामी नजरियाती काउंसिल उसके ऊपर नहीं बोली। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग लापता हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल उसके ऊपर नहीं बोली। हमने ये देखा, मैं हालिया मिसाल देता हूं कि जो कानून की हुक्मरानी है या वैसे हुक्मरानी है, उसका बुनियादी उसूल शफाफियत है। चूंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि हुकूमत जो है या हुक्मरान तबका जो है, पाकिस्तान में हाकमियत, जिसको हम सॉवरेनिटी की डेफिनेशन लॉ में पढ़ते हैं, उसके मुताबिक सॉवरेनिटी और हाकमियत आला अल्लाह ताला की जात के पास है। लेकिन उसके मुंतखब नुमाइंदे जो है इस इख्तियार को अमानत समझ के इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो जो नुमाइंदे हैं, अगर वो नुमाइंदे जिस तरीके से आ रहे हैं, उस प्रोसेस के ऊपर सवाल उठे, यानी इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर सवाल उठे। 8 फरवरी को मैंडेट किसी और का था, किसी और के खाते में डाल दिया गया, लेकिन मेरे मोहतरम अल्लामा रागिब नईमी साहब जो है वो, और इस्लामी नजरियाती काउंसिल और बहुत सारे उलमा के नाम लिए जा सकते हैं, वो सब खामोश रहे। इस मुल्क में आइन तोड़ा जाता है, इस मुल्क में शराफिया को सहूलियात दी जाती हैं, लेकिन गरीबों के ऊपर नाजायज टैक्सेस लगाए जाते हैं, 2 नंबरियां की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लामी नजरियाती काउंसिल वहां पे खामोश रही। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि उनके गैर शरई करार देने से क्या हो सकता है या क्या होगा। इसका मतलब है कि गैर शरई का मतलब फिर यह भी हुआ कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो, उनकी काबीना गैर शरई काम करती रही है, कर रही है इस VPN को इस्तेमाल करके, क्योंकि ऑफिशियली तो बंद है जो ट्विटर या एक्स की सर्विसेज है। तो अब कहने का मतलब यह है कि क्या फिर वो अपने ओहदों के लिए सादिक और अमीन रहे हैं, क्या उनको अपने ओहदों पे बरकरार रहना चाहिए, या हुकूमत पाकिस्तान के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं वो चल रहे हैं तो वो भी क्या गैर शरई काम कर रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा गया है कि ये भी पैमाना है सादिक और अमीन होने का या उन चीजों को लेके। तो मेरे ख्याल से गैर जरूरी है। हो सकता है कि ये जो वक्त की जरूरत है या किसी और की जरूरत है, उसमें आपने उस पलड़े में अपना वजन तो डाला हो, लेकिन जो बैकलैश हम देख रहे हैं
جو آوازیں اس وقت بلند ہو رہی ہیں اس نے اس اسلامی نظریاتی کونسل کی خدمت نہیں کی بلکہ بہت سارے سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے. اچھا اب سلمان صاحب آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت خود اس کا استعمال کرتی ہے بڑی دنیا میں، یہ وی پی این کا استعمال یہاں پہ ایکس پہ بندش ہے تو لوگ استعمال کرتے ہیں. کیا حکومت بھی اب رک جائے گی؟ غیر شرعی قرار دے دیا گیا. نہیں میرا نہیں خیال. یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، ایک بہت چھوٹی سی غیر شرعی حرکت ہوگی. اگر کوئی ٹویٹر استعمال کر رہا ہے وایا وی پی این اینڈ آل دیز تھنگس تو حکومت اس سے زیادہ بڑی غیر شرعی چیزوں کی مرتکب ہو چکی ہے، تو بڑا معمولی سا گناہ ہوگا. ناؤ آن اے سیریس نوٹ ناؤ بالکل بہت ساری چیزیں جو ہیں عمر دراز بالکل ٹھیک بات کریں گے. اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں خاموش رہی اور ایک دم سے وی پی این کے معاملے کے اندر ان کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ کچھ جچتی نہیں یا وہ بڑے عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ ایک تو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ٹیکنالوجی. یہاں تک تو بات کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اگر آپ اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو وہ بھی ایک بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی تقریباً 2 کروڑ یعنی 20 ملین اٹیمپٹس کی جاتی ہیں پورنوگرافک سائٹس کے اوپر. یہ پی ٹی اے کے اسٹیٹسٹکس ہیں، تکلیف دہ ہیں، شرمناک ہیں، لیکن اس سے ملک کے اندر ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ جو سٹے کا پورا کاروبار پاکستان کے اندر اور سود کا نظام چل رہا ہے اس کے لیے بھی یہی وی پی اینس جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو انٹیریئر منسٹری نے اپنے خطوط کے اندر جو خدشات ظاہر کیے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ٹیررسٹ فائنینسنگ ہے اور جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں. تو صرف ایک زاویہ نہیں دیکھنا. میں اسلامی نظریاتی کونسل کی تو چلیں ایک علیحدہ رہی بات، لیکن یہ ہے کہ ہولسٹکلی اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں وی پی این کی کیوں ضرورت ہے. اگر آپ حلال کام کر رہے ہیں، حلال طریقوں سے کر رہے ہیں تو آپ کو وی پی این کی ویسی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے حرام کام کرنے ہیں اور باقی ساری چیزیں کرنی ہیں تو پھر ٹھیک ہے وی پی این کے اوپر کریک ڈاؤن ہونے دیں. دیکھیں آپ نے ایٹ لارج جو اپنا ولنریبل یوتھ ہے اس کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا ہے نا. جو آپ کے اپنے بچے ہیں ان کی جو دماغی نشو و نما ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینی ہے. میں یہ اس بات کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرتا کہ حکومت کتنی اہل ہے یا کتنی ٹیکس سیوی ہے اس سارے لا کو اپلائی کرنے کے لیے، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے شروعات کرنی ہے. یہ جو ایک شترے بے مہار ایک پورا معاملہ شروع ہوا ہے، آپ اس کو ان چیک تو نہیں چھوڑا جا سکتا کسی بھی بہانے سے صحیح، کسی بھی وجہ سے صحیح، کسی بھی ایزا کے ذریعے صحیح. لیکن اب اگر یہ کام کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو کرنے دیا جانا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز جو سب سے بڑی تنقید کی جاتی ہے یا لوگ اکثر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی اس سے بزنسز ہرٹ ہوتے ہیں یا اس سے بزنسز افیکٹ ہوتے ہیں اور آپ کے باقی جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوں گے. میں خود بھی ظاہر ہے ہم رہتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرتے ہیں. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر آپ ٹھیک کام کر رہے ہوں جس میں آپ کو سینسرشپ کی ضرورت نہ ہو یا کسی قسم کی آپ کوئی لا کو ایویڈ نہ کر رہے ہوں، پھر اس میں آپ کو ضرورت کیا ہے؟ Why would you want to mask your identity and hide your identity if you're not afraid of what you're saying؟ ہمارے جرنلسٹ ہیں، آپ ہیں نقی صاحب، ہمارے بہت سارے کلیگ ہیں، عمر دراز ہیں، حق سچ کی بات کرتے ہیں. اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ لاجیکلی کھڑے ہو سکتے ہیں تو وی پی این اور نو وی پی این، ٹویٹر اور نو ٹویٹر، آپ کی بات سنی جائے گی اور لوگوں تک پہنچے گی. سلمان صاحب آپ کا پوائنٹ. عمران آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقینی طور پر یہ جو بڑی وجہ ہے نا اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ فوش ویڈیوز کے حوالے سے اور اس طرح کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. لیکن اس کے علاوہ اچھا اب دہشت گردی کی یا سٹے بازی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اس ملک میں ان پر پابندی ہے. جیسے ٹویٹر کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح اور بہت سے مینز ہیں جو کہ دنیا بھر میں آزادی ہے اور بچے جو ہے اس پہ اکنامک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. یہاں پہ پابندی ہے، اس پابندی کے ساتھ پھر وی پی این پر بھی پابندی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح عمل ہوگا اور پھر یہ جو فتویٰ آیا یہ کتنی حد تک جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں اعتزاز، میں نے ایک پرانے آپ کے ساتھ پروگرامز میں کچھ باتیں کی تھیں جو یہ فائر وال لگا رہے تھے کہ فائر وال اس جدید دور میں، ٹیکنالوجی کی دور میں آپ کی کام کرنے والی نہیں ہے. آپ جتنی قدغنیں لگا لیں، جتنی مضبوط اس طرح کی فائر والز کی انسٹالیشن کر لیں، یہ اس طرح سے کارگر ثابت نہیں ہوگی. اور اب اس طرح کے جو فتوے آنا یہ اس چیز کو ایک پروف کرتا ہے کہ آپ نے فائر وال کے اٹیمپٹس کر کے آپ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ چونکہ مذہبی ایلیمنٹ ایک غالب ہے تو اس طرف سے بھی ایک اٹیمپٹ کر کے دیکھی جائے کہ شاید اس ایڈہاک نظام، ایک بندوبستی سسٹم جس کو ہم دھکا سٹارٹ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید کہیں سے کچھ تھوڑا سا ہیلپ فل ہو جائے. یہ صرف ایک فلر ہے، جیسے کہ پچھلے کوئی 10 ماہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں
کہ ایک 15 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے ایک ٹاپک ایمرج کرایا جاتا ہے، پھر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. 15 دن بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ 15 دن پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوا. ہمیں اس چیز کا تھورولی انالیسس کرنا چاہیے کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو حکومت معرض وجود میں آئی، یہ جو سسٹم تشکیل پایا، انہوں نے 8 فروری سے اب تک جتنے یہ فلر دیے ہیں ہمیں، اس کا کوئی آؤٹ پٹ، کوئی لانگ سٹینڈنگ کوئی چیز، کوئی سسٹینیبل چیز وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی. اب یہ وی پی این کے بارے میں اس کو شریعت سے جوڑ دینا، جیسے ہمارے بھائی سلمان انیس نے کہا کہ یہ تو حکومت بڑے ایک گناہ کر رہی ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا، مطلب شریعت کو ہم اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ غیر سنجیدہ رویہ جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے آج یہ دکھایا گیا، اور ایک غیر ضروری چیز کو شریعت کے ساتھ جوڑ کر اب اس کو اس طرح سے ڈسکس کیا جائے گا، پھر ہم گناہوں کو کیٹیگرائز، مطلب میں اس چیز پہ یہ میں ہرٹ ہوا ہوں کہ ہم اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ ہمارے علماء ہیں جو کہ اہم اور سنجیدہ معاملات کی بجائے اس طرح کے غیر ضروری معاملات پر اپنی رائے دے رہے ہیں، پھر لوگ ان کو سیریس نہیں لیتے. بالکل صحیح. یہ ان کی اپنی ظاہر ہے عزت کے حوالے سے بھی پھر سوال سامنے آ جاتا ہے. ظاہر ہے یہ ایک بڑا شریعت ایک سنجیدہ اور اہم اور حساس موضوع ہے، جبکہ یہ وی پی این کا استعمال. لیکن ابراہیم، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ بڑے بزنسز ہو رہے ہیں. اب اگر اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ کیا ہم یہی کہیں گے پھر ساری چیزیں غیر شرعی ہو گئی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اگر حکومت وہ پابندیاں جو اس وقت انٹرنیٹ پہ دنیا بھر میں جو لیگل ہیں اور یہاں پہ پابندیاں وہ ہٹا دے تو اس کے بعد تو چلیں اس پہ سوچا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں سمجھنے والی. جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل نے جو آج کہی کہ وی پی این ایک غیر شرعی کام ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پی ایس ایل ہوتا ہے. پی ایس ایل کے اوپر جو بیٹ کمپنیاں ہیں وہ ٹیم کے اوپر پیسے لگاتی ہیں، اس کے اوپر تو کبھی اسلامی نظریاتی کونسل کوئی بات نہیں کرتی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر سودی نظام کو پروموٹ کیا جاتا ہے، سود کی شرح سود کے حوالے سے جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے، پروگرامز ہوتی ہیں، اور اس کے اسٹیٹمنٹ جو اسٹیٹ بینک ہے آپ کا وہ جو ہے اناؤنسمنٹ کرتا ہے، اس کے اوپر آپ کی کونسل جو ہے وہ خاموش رہتی ہے. یہ سارا جو معاملہ ہے ایک دیکھنا چاہیے. دوسری ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسلام میں کسی ایک مولانا صاحب کی کوئی بات سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے خود منتخب کرے کہ میں گورن کروں گا یا میں چلاؤں گا اس ملک کو، تو وہ پہلی وہ اسی وقت نہل ہو جاتا ہے. کوئی اپنے آپ کو اس شخص شریعت کے طور پہ وہ خود منتخب نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی سلیکشن عوام نے کرنی ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو ایک امیدوار کے طور پہ لا کے کھڑا کرنا بھی ایک غیر شرعی کام ہے سمجھتا ہوں، کیونکہ جو مولانا صاحب جس طرح وہ بات کر رہے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ بزنسز واقعی بہت کرتے ہیں. 9 مئی کے بعد جس وقت انٹرنیٹ بند ہوا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو فری لانسنگ کرتے تھے، لیکن انٹرنیٹ کی بندش کے باعث ان کا جو کام تھا وہ رک گیا. وہ ان کا سارا جو ایک فورن سے پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا فری لانسنگ کے ذریعے، بہت سارے لوگوں کے جو کاروبار وہ بند ہوئے 9 مئی کے اس واقعے کے بعد. انٹرنیٹ بند ہو گیا. اس کے بعد ایک مسلسل ایک جو ہے کمپین چلائی گئی، آپ یہ سمجھ لیں حکومت کی جانب سے، کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا کر رہا. دوسری طرف آپ نے دیکھیں آپ سے 3-4 سال پہلے جس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس وقت آپ جو ہے 5th جنریشن وار کو جو ہے وہ لے کے چل رہے تھے کہ ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر وہ جنگیں لڑنی ہے. جس وقت آپ کے لیے جو لوگ تیار ہوئے، بعد میں آپ نے ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ دیا. اب وہ جو کاروبار کرنا شروع ہوئے، آئی ٹی انڈسٹری کو آپ نے ڈیولپ کرنا شروع کیا. بہت سارے آپ دیکھیں پاکستان دنیا کے 4تھے نمبر کے اوپر تھا جو سب سے زیادہ فری لانسنگ کرتے تھے، میرے جیسے نوجوان تھے، لیکن آپ نے جو ہے ان کو بند کر دیا، انٹرنیٹ بند کر دیا. اب جو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ وی پی این کے ذریعے کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، ملک کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں، وہ یقیناً غلط ہے. اب آپ اگر ایک لیگل کام کو روکنے کے لیے آپ نے ایکس کو بنیادی طور پہ آپ نے ایکس کو روکنے کے لیے وی پی این کو بھی بند کرنا شروع کر دیا. آپ ایکس کو کھول دیں تاکہ، کیونکہ وہ ایک مؤثر چیز ہے، باثر چیز ہے، جہاں پہ کوئی بھی شخص اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو دیتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا اگر ایکس کھول دیں تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں اور ویب سائٹ، اب مثال کے طور پہ رشیا ہے، رشیا کے اندر ایجوکیشنل ویب سائٹ جتنی بھی ہیں وہ فری ہیں، ان کو وہاں پہ وی پی این کی ضرورت نہیں پڑتی. اب پاکستانی کو، میرے جیسا جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ کوئی اس طرح کی ویب سائٹ جو آپ کو فری ملے ایجوکیشن کے لحاظ سے یا کوئی ریسرچ کے حوالے سے، وہ وی پی این اگر یوز کرتا ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے. اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، بجائے کہ ان کمپنیز کو آن لائن جو اس وقت فری لانسنگ کا کام ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ راستے روکنے چاہیے. اور پھر اس کے بعد
इस तरह का अगर फतवा सामने भी आता है तो उसको देखा भी जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा, हमारी मौजूदा सियासत में बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक जानिब हुकूमत है, उसमें तमाम जो सियासी जमातें उनके इत्तेहादी हैं। अब इस वक्त ये शोर मचाया जा रहा है कि बुशरा बीबी जो हैं वो सियासत में आ रही हैं और जो इनका आइंदा एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो लीड कर रही है। ये हुकूमती हलकों से शोर होगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुसलसल तरदीद कर रही है और माजी में भी हमने देखा कि वो सियासी तौर पर इतनी मुतहर्रिक नहीं हुई। ये शोर व गुल क्यों है? देखिए ख्वाहिश है, आप जरा देख लीजिएगा उन अकाउंट से, उन लोगों से जिनकी ख्वाहिश है कि बुशरा बीबी आए। और इसमें जो हैरान कुन और दिलचस्पी वाली खबर है कि जो मुखालिफिन है कुछ तहरीक इंसाफ के, वो भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये मिथ तोड़ी जाए, जिस तरह कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मोरूसी जमातें हैं, तो ये तासुर कायम किया जाए कि देखिए तहरीक इंसाफ एक मोरूसी जमात है। मेरे ख्याल से गैर मामूली जब हालात होते हैं तो फिर कुछ भी जमातों को करना पड़ता है। इस वक्त उनका क्राइसिस ये है कि उनकी मेन लीडरशिप अडयाला जेल के अंदर है और जाहिर है पार्टी उसी के गिर्द घूमती है। लेकिन हमने ये कोई पहली बार बुशरा बीबी वाला मैटर नहीं सुना, हमने अलीमा खान साहिबा का भी सुना था और ये भी सुना था कि बुशरा बीबी की और अलीमा खान की लड़ाई हो गई। हमने ये भी सुना था कि वो ज़मान पाक घर छोड़ के चली गई हैं। हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने इस दौरान बल्ला छीनने की बातें सुनी, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाले मैटर्स देखे, हमने कहीं पे बुशरा बीबी को पार्टी का चेयरमैन नोटिफाई होते हुए नहीं देखा, हमने कहीं पे अलीमा खान को नोटिफाई होते हुए नहीं देखा। चले उसको भी छोड़ देते हैं, अगर ऐसा होता तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर एक वो रिश्तेदार बताइए जो इमरान खान की फैमिली से हो, एक भी नहीं है। चले उसको छोड़ते हैं, पंजाब गवर्नमेंट जब बनी थी कोई एक रिश्तेदार भी बताएं जो हुकूमत के अंदर था, नहीं था। विफाक के अंदर कोई नहीं था। ये एक इनका ख्याल जरूर है और आज भी हमने ये देखा कि फैसल जोहरी साहब बात कर रहे थे, उनका बताना यही था कि कहीं इंटरेक्शन कोई हुआ भी है तो उसका पर्पस मैसेज कन्वे करना था, चूंकि कम्युनिकेशन तोड़ दी गई। कैसे? 6 लोग उस दिन मिलने गए जिनको उन्होंने खुद बुलाया था, चूंकि कोर्ट ने कहा था कि आप लिस्ट देंगे, उन 6 लोग आपने पकड़ लिया। अब वो 6 लोग कौन थे? वो 6 लोग जो है वो 3 असेंबली के अपोजिशन लीडर थे जिनको आपने पकड़ा। तो फिर कैसे मैसेज कन्वे करना है? वही बताएगा ना लीडरशिप को जो अंदर जा रहा है। तो ये एक ख्याल है इन लोगों का, मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी कहीं पे भी हमने ये देखा कि वो ज़मान पाक में जब तक रहे बहुत कुछ हुआ। घर पे जब उनके घर के दरवाजा गिराया गया था, रेड हुआ था, उससे अगले दिन मेरी मुलाकात खान साहब से हुई थी और वहां पे भी इवन कहीं पे बुशरा बीबी ने इंटरेक्ट जर्नलिस्ट के साथ नहीं किया था या कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी या किसी पेशी के ऊपर जाते हुए उन्होंने कभी कोई बात की हो, बिल्कुल भी बात नहीं की। और ना ही वो सियासत से कोई वो करेंगी और ना ही इमरान खान इसकी इजाजत देंगे। अगर उन्होंने अलीमा खान को इजाजत नहीं दी पार्टी के फैसला साजी में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बुशरा बीबी को भी देंगे। और अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल हो भी कि अगर वो खान साहब से मिलके आ रही हैं और कोई मैसेज कन्वे कर रही हैं, तो इसमें कोई बात नहीं, उसकी मिसालें मौजूद है। ठीक है, इसके तो जाहिर है फिर माजी में आप यकीनी तौर पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हमने देखा कि जब जो कुलसूम साहिबा थी उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो कि आखिरी उन्होंने इलेक्शन जरूर लड़ा, वो भी जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए। लेकिन जब वो गिरफ्तार हो गए, जब वो सब कुछ मार्शल लॉ लगा, तो लाहौर से कौन तहरीक को लीड कर रहा था? चले उनको भी छोड़ते हैं। फिर आप चले जाइए नुसरत साहिबा के ऊपर, जब जुल्फिकार अली भुट्टो का मैटर हुआ तो कौन था? बिल्कुल बहुत सी ऐसी खवातीन ने अपने शौहरों या भाइयों उसके लिए प्रोटेस्ट किया। उमर बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट जो है वो एस्टैब्लिश हो गया यकीनी तौर पर। इसी पे मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूँ, अगर बुशरा बीबी, पहली बात ये है कि इस वक्त ये सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये ट्रोलिंग हो रही है। अगर वो सियासत में आना चाहती हैं यानी उसके वाइस वर्सा, तो फिर इसमें क्या हर्ज है? लेकिन क्या जरूरत है कि इतनी ट्रोलिंग की जा रही है? और अगर वो तरदीद कर रहे हैं कि सियासत में नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में फिर वो भी सबके सामने। 2-3 चीज़ें हैं। मैं पहले तो सबसे उमर दराज गोंदल साहब जो है ना वो फिर बात कर जाते हैं, जोश खिताबत के अंदर बोल जाते हैं। पहले ये बताएं, ये सैफुल्लाह नियाज़ी साहब कौन थे जो पूरी की पूरी पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो चलाते होते थे और बनी गाला में उनसे पूछे बगैर जो है वो खान से मिल कोई नहीं सकता होता था? कौन कहता है मॉरिसी सियासत नहीं थी पीटीआई के अंदर? हसान नियाज़ी जो है, जो स्पोक्समैन बना हुआ था पीटीआई का और वहाँ पे वर्दियाँ लहरा रहा था, वो कौन था? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ उन्होंने पोजीशंस नहीं ली और कुछ जगह पे पोजीशंस दी भी गई हैं और बिल्कुल इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो कंट्रोल करती रही है पॉलिटिक्स को। अब आ जाते हैं बुशरा बीबी साहिबा की तरफ। कौन कहता है बुशरा बीबी जो है वो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की सियासत के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं थी? 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट नहीं अपॉइंट होता था उनके वजीफे के बगैर, और जब तक उनको ख्वाब नहीं आता था अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी। उस्मान बुजदार, ये वसीम अकरम प्लस जो है, ये कौन लेके आया था? पूछे ना इनसे। तो ये बातें ना किया करें कि मौरूसी सियासत थी और उनका कोई रोल नहीं था। अब जो ये बात हो रही है कि उनको क्या सियासत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए,
چلیں جی اب اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. میں تو جی بڑا امپریسڈ ہوں ان کی پرسنالٹی سے, اب سے نہیں بہت عرصے سے. ماشاءاللہ ایک بہت ڈائنامک خاتون ہے, بہت ڈائنامک پرسنالٹی ہے. سابقہ خاوند جو ان کے ہیں وہ بہت پولیٹیکلی کنیکٹڈ تھے, بہت ڈھیر سارے بچے ہیں, پھر ان کے پوتے پوتیاں ناتے ناتی ہیں, اس کے بعد ان کے حاضر سروس شوہر ہیں, تو وہ بھی ایکسپیرینس ہے. پھر اس سے پہلے ان کا پارٹ ٹائم جو کام تھا جادو ٹونے کا اور امر عملیات کا, وہ بھی بہت اچھا انہوں نے چلایا ہے. اس کے بعد جب وہ بنی گالا کے اندر آئیں اور سیاست کے اندر انہوں نے عملی قدم رکھا ہے, تو بتائیں نا نیکسس جنرل فیض حمید کے ساتھ بشرا بی بی اور عمران احمد خان نیازی مل کے یہ سارے کیا کر رہے تھے؟ تو تھا نا نیکسس, بالکل سیاست کے اندر ان کی انوالومنٹ تھی, اور اب کی نہیں ہے, بہت پرانی, اور یہ ان کا خواب تھا. وہ پس پردہ رہ کے ساری کی ساری کہانیاں کرتی رہی ہیں. ایک ایک کیس جو عمران احمد خان نیازی کے اوپر ہے, شی از دا پرائم وکٹم, شی از دا پرائم کلپریٹ ان دیٹ کیس. آپ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس لیں, آپ توشہ خانہ 1 لیں, آپ توشہ خانہ 2 لیں, آپ گوگی کا لنک نکال کے دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ, وہ ابراہیم اور موسیٰ کو کہاں کہاں نوازتی رہی ہیں, اور کیا مانیکا کے ساتھ چلتا رہے کام. تو ایسی باتیں ہمارے ساتھ نہ کیا کریں. اب جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ جو سیاست کے اندر ہیں, تو وہ جو ناقدین تھے سارے کے سارے جو محسن نقوی صاحب کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ پاکستانی سیاست کے اندر ایک نیا گوہر نایاب آیا ہے, ایک اور گوہر نایاب بھی آیا ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر, اس کو بھی قوم ایک دفعہ انجوائے کرے اور محظوظ ہوں. تو یہ ایک نیا ویلیو ایڈیشن ہے پاکستانی سیاست کے اندر. I'm sure everyone is going to enjoy. اچھا عمران, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف تردید کر رہی ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آ رہی, وہ آپ شاید وہ لیڈ کریں یا نہ کریں, یہ ابھی تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن وہ نہیں آ رہی, تو پھر اس کے بعد کس دلیل کی ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بار بار حکومتی حلقوں سے یہ آوازیں زیادہ آ رہی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ آج سلمان انیس نے عمران خان کو معصوم قرار دیا ہے اور بشرا بیگم کو مین کلپریٹ قرار دیا ہے جتنے کیسز ہیں. تو اس میں دیکھیں ایک جذباتی آپ کے لیڈر خود کہتے ہیں کہ میں بہت معصوم ہوں, ہائے میری تو ماں کہتی تھی کہ خان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میں تو بہت بھولا ہوں. کہیں گے تو یہ بڑی ایک غیر ضروری اور بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں عمران. آپ پوائنٹ آف ویو پہ جو ہے وہ بات لاجیکل بات کریں, اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی. آپ ٹی وی سکرین پہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو بیل آؤٹ کر دیا, خان صاحب تو بہت بھولے ہیں اور وہ یہ ہمیشہ کہتے رہے. اینی ویز پلیز آپ کنٹینیو کریں. آپ کسی پارٹی سے جوڑ دیں, آپ بادشاہ بندیں, اب آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں. یہ ایک اعتزاز جذباتی لگاؤ کی بات ہوتی ہے. ہماری قوم بڑی ایموشنل ہے. جب علیمہ خان اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہو کر بات کرتی ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے بشرا بی بی اب جیل کاٹ کر آئی ہیں, تو اگر وہ اس لیڈ میں, اس تحریک میں شامل ہوں گی یا اس تحریک کو لیڈ کریں گی تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوگا. اس وقت پی ٹی آئی کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ سڑکوں پر لے کے آئیں. اب اس کے لیے وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی آئیں گی, ساتھ میں یہ ایموشنل سٹیٹمنٹس بھی آئیں گی. اب وہ ایک چونکہ جیل کاٹ کے آئی ہیں تو اس کی بات کا بھی ان کا جو ہے وہ اثر ہوگا کہ آپ نے ان پہ ایک عدت کیس بنایا, ان کو اتنا عرصہ آپ نے جیل میں رکھا, بعد میں آپ کی عدالتوں نے ہی اسے اس کیس میں بری کر دیا. تو وہ جو ایک آپ نے ایک بے بنیاد کیس پر اس خاتون کو اتنا عرصہ تک جیل میں رکھا, اس کا انصاف وہ کہاں سے لے گی؟ ظاہری بات ہے اب وہ عوام کے سامنے اپنا یہ مدعا رکھیں گی کہ ایک پولیٹیکل اس وار میں ایک گھریلو خاتون کو آپ نے اٹھا کے آپ نے جیل میں ڈال دیا. اب دوسرا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے, جو یہ سلمان انیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں بھی وہ مین کلپریٹ ہیں. اب القادر ٹرسٹ کیس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کہنا, یہ ٹرم کس نے متعارف کرائی؟ جب بنیادی طور پر شروع کی 2 سماعتیں ہوئیں, ہم تو یہ کیسز کور کرتے رہے ہیں, اس وقت ہم نے اس کو القادر ٹرسٹ کیس لکھا. پھر کہاں سے وہ ایک ڈائریکشن آئی کہ اب آپ نے اس کو القادر ٹرسٹ کیس نہیں لکھنا, آپ نے اس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کر کے چلانا ہے. کیونکہ جب القادر ٹرسٹ کیس کا ہیڈ لائن, ٹیگ لائن عوام میں جا رہی تھی تو عوام پھر اس کو سرچ کرتے تھے. کوئی بندہ بھولا نہیں ہے, عوام باشعور ہیں, وہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک فلاحی ادارہ ہے جس میں عمران خان اور بشرا بیگم سوائے ٹرسٹی کے اور کچھ نہیں ہے, اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں لے سکتے. ایون کہ جب یہ کیس ابھی یہاں پر احتساب عدالت میں چل رہا تھا, اس وقت نیب کے گواہان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو کچھ القادر ٹرسٹ کیس پہ ایکسپینڈیچر ہیں یا جو اس کی ڈونیشنز ہیں, اس میں عمران خان کو نہ ہی بشرا بیگم کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک پینی بھی اپنے اوپر خرچ کر سکیں. تو اس طرح کے کیسز میں جب آپ نے بشرا بیگم کو انوالو کیا, پھر عمران خان کی بہنیں ہیں, وہ روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی, ایک پروٹیسٹ کے لیے آئیں, پرامن پروٹیسٹ کے لیے, سب نے وہ ویڈیوز دیکھی, آپ نے اٹھا کے 1 مہینے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا.
تو وہ ایک اس ٹائم مظلوم خاندان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھٹو خاندان نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے اپنی سیاسی جدوجہد میں قربانیاں دی ہیں, تو عمران خان کا خاندان بھی ایسا ہے کہ اب اس خاندان کے 5-6 افراد ایسے ہیں جو اس پولیٹیکل گیم میں جیل کاٹ چکے ہیں. حسان نیازی کی یہ بات کر رہے ہیں, آپ حسان کو دیکھیں کہ کب سے وہ اس پارٹی کے ساتھ سٹرگل کر رہا ہے, بینگ اے لا اسٹوڈنٹ, پھر انصاف لائر فورمز کے ساتھ ایک بڑی سٹرگل ہے, جس کے بعد آ کے انصاف لا فورم نے ایک پوری سجیشن دی عمران خان کو کہ ایسا حسان نیازی کو عہدہ دیا جانا چاہیے کیونکہ اس کی سٹرگل اتنی ہے. پھر جا کے عمران خان نے اس کو سپوکس پرسن لائر فورم کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا تھا. پراپر چینل آئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی وہ موروثی والا معاملہ نہیں ہے. حفیظ جو ان کے سینیٹر تھے سیف اللہ نیازی 1996 سے عمران خان کے ساتھ تھے, اور ان کی جو مین ذمہ داریاں تھیں وہ تھیں یوتھ ونگ کے ساتھ. پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ جب چیزیں بہتر نہیں ہوئی تو عمران خان نے ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا تھا. پھر وہ جہاں سے آئے, ایک لمبی کہانی ہے, یہ کسی دن میں یقیناً وہ پھر اس کی وجوہات اور وہ ایک الگ بات چلی جائے گی. عمران, بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا کہ وہ اگر آپ بھی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ نہیں آ رہی سیاست میں, اور پھر کچھ جوابات بھی آپ نے دیے ہیں. ابراہیم, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے ابھی ماضی کی مثال دی گئی, اور وہ یہی ہے کہ جناب وہ کلثوم نواز والی عمر دراز نے یہ مثال دی ہے کہ وہ بھی آئی ہیں جب میاں نواز شریف باہر تھے. اگر وہ آ جاتی ہے, پہلے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں حرج کیا ہے, اور اگر وہ نہیں آ رہی اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں آ رہی, تو اس میں کیا مذائقہ؟ اور پھر اگر وہ جو یہ لانگ مارچ ہے وہ اس کو لیڈ کرتی ہیں, تو کیا یہی سمجھا جائے گا کہ وہ سیاست میں ان ہو گئی, یا سیاست میں ان ہونے کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ابہام رہ جائے گا؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ ان کو عمران خان صاحب اجازت دیں گے. بہت آپ کو میں وجوہات 2-3 بتا دوں. ایک تو یہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت علیمہ خان صاحبہ یا عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ گرفتار ہوئی تھی, تو اس کے بعد ایک ان کے حق میں کمپین چلایا دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی طرف سے کہ انہوں نے گرفتاری دی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی رہنما ہیں, جو پارٹی کو ہینڈل کرتے ہیں, ان کے اوپر ایک تنقید ہونا شروع ہو گئی تھی. وہ غالباً وہ ان کو کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کی طرف سے جیل میں ان کی سرزنش بھی کی گئی کہ وہ گرفتار کیسے ہوئیں اور آپ نے کیا کیا. تو اس وقت جس وقت ان کے حق میں کمپین چلنا شروع ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک کیا سچویشن پیدا ہوگی کہ یہ کیونکہ پاکستان کی تحریک انصاف کے رہنما نہیں چاہتے کہ ان کی فیملی جو ہے عمران خان صاحب کی وہ آ کے لیڈ کرے, کیونکہ کچھ لوگوں کو 10-10 سال ہو گئے, 25-25 سال ہو گئے, وہ اب یہ نہیں پسند کرتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو موروثی سیاست کے خلاف ہمیشہ بات کرتے ہیں, اب آ کے وہ اپنی کسی بہن کو یا پھر اپنی وائف کو جو ہے وہ سیاست میں ان پٹ دیں ان کو, یا ان کو پٹ کر دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نہ اپنی بہنوں کو اجازت دیں گے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو اجازت دیں گے. اور دوسری طرف یہ حکومت کی طرف سے یہ بار بار یہ باتیں کی جا رہی ہیں. دوسری طرف سے اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو یہ ایک قسم کا پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اس کو ڈسٹرب کرنا, اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ایک کس سائڈ پہ جائے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے, اس وقت تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے سوشل میڈیا نے انہوں نے اتنی درگت بنائی اپنے وزیر اعلیٰ کی کہ آپ ان کو معافیا مانگتے پھر رہے ہیں, لیکن وہ اس طریقے کا جو جوش و جذبہ میرے خیال میں وہ نظر نہیں آئے گا. اور جس طرح اگر وہ آ بھی جائیں, فار ایگزامپل اگر وہ آ کے لیڈ بھی کر دیں, تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی غلط بات ہوگی, کیونکہ حسان نیازی صاحب کی جس طرح بات ہوئی کہ وہ جناب موروثی سیاست ہے, جو بھی معاملہ ہے, وہ میں نہیں سمجھتا کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ کبھی فوجی تحویل میں کبھی رہے ہوں گے, یا پھر وہ کسی جو نون لیگ کی جو اسٹوڈنٹس ونگ ہے, وکلا ونگ ہے, یا جو بھی بنیادی جو ان کی کارکن بنانے کے لیے جو بھی براجی اسٹرکچر ہے اس میں کام کیا ہوگا, وہ ڈائریکٹ آ کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. وہ والا معاملہ تو پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر ان کی بہن کو عمران خان صاحب کی یا ان کی اہلیہ کو یہ کوئی عہدہ دینے کی بات کی بھی جائے عمران خان صاحب کی طرف سے, ان کے رہنماؤں کی طرف سے مخالفت کی جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں, جس طرح عمران بھائی نے بات کی کہ وہ بچے نہیں ہیں, وہ ان کے خلاف کمپین کریں گے. اس میں ابراہیم ایک ایڈ کر لیجیے گا, کیا وجہ ہے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ بشرا بی بی نے مشاورت کے لیے پشاور میں کچھ رہنماؤں کو بلایا, لیکن جو علیمہ خان کے قریب قیادت ہے ان کو نہیں بلایا گیا؟ کیا کوئی اندر دیکھیں, یہ آپ اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ خبریں کہاں سے چلائی گئیں, بعد میں تردید آئی. بشرا بی آپ کو پتہ ہے میڈیا سے بات نہیں کرتی, انہوں نے 2 ہی دفعہ میرے غالباً میڈیا سے بات کی. ایک اڈیالہ جیل میں جب ان کو
جو عدت میں نکاح والے کیس کے اندر سزا ہونی تھی اس وقت آگ انہوں نے کچھ باتیں کی تھی. اس کے بعد وہ یہ حال ہی میں رہا ہونے کے بعد اس وقت وہ سیشن عدالت اسلام آباد میں آئی ہیں, تو اس وقت انہوں نے آ کے روتے ہوئے کہا تھا کہ میں اب آپ کی عدالت میں, جج صاحب کو کہا تھا کہ میں اب آپ کی عدالت میں نہیں آؤں گی, مجھے انصاف کی امید نہیں ہے. اور یہ ڈسٹریکٹ, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ڈسٹریکٹ کرنے کی جو ہے بنائی طور پہ کوشش ہے, پھیلائی جا رہی ہیں, افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ کارکنان جو ہیں پاکستان تحریک وہ جمع ہیں اور وہ کر رہے ہیں. 24 نومبر کا میں سمجھتا ہوں یہ خوف ہے. یقینی طور پر یہی صورتحال اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے. موجودہ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے یہ بھی ہم اپوزیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, حکومتی حلقوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور ہم ذکر کریں گے کہ موجودہ حکومت کے وزراء جب باہر جاتے ہیں تو جو صورتحال پیش آتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, اور پھر اہم عہدیداران جو کہ ریٹائرڈ ہیں, ہمارے یہاں کی معزز شخصیات ہیں, وہ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ان کو بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عمر دراز, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی وزراء ابھی بھی گزشتہ دنوں میں بھی گئے, اس سے پہلے ہم نے ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب کا جو ہے وہ ایک صورتحال بھی دیکھی, یہ اس طرح کے روزانہ کے واقعات مختلف ممالک میں جب جاتے ہیں تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا, ایک تو کسی بھی پرتشدد مظاہرے کی یا کسی بھی اخلاق سے گری ہوئی چیز کی کوئی سپورٹ کوئی بھی نہیں کرے گا, نہ اس کی کرنی چاہیے. لیکن یہ جو جس صورتحال کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اپنا ہی بویا ہوا ہے جس کو کاٹا جا رہا ہے. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پرامن احتجاج بھی آپ کر سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں, اور اس ملک میں آپ کو پتا ہے کہ رول آف لا ہے, وہاں پہ پتا ہے کہ عدالتیں اپنے طور پہ کام کرتی ہیں, ادارے اپنے طور پہ کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ محسن نقوی صاحب کی شان پہ کچھ گراں گزرے, ان کی طبیعت پہ لاگبار گزرے تو وہ کہیں جی میں نے پاسپورٹ بلاک کر دیے ہیں, میں نے یہ کر دیا ہے, یا تو کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے وہاں چیزیں اس طرح ہوتی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ خواجہ آصف والے میٹر کے اوپر درخواست جمع کرائی گئی ہے, لیکن پھر بھی کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں. ہم نے سنا تھا کہ ان کے پاسپورٹ بلاک ہو رہے ہیں, شہریت منسوخ ہو گئی ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ لوگوں کو جب آواز بلند نہیں کرنے دیں گے تو پھر آپ جہاں پہ بھی جائیں گے, آپ سچی بات تو یہ ہے, گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ ان وزراء کے پروٹوکولز ہٹائیں اور یہ پنجاب پولیس کا استعمال بند کریں. آپ کو کل لاہور میں, آپ کو اسلام آباد میں, کراچی میں, پشاور میں, کسی بھی جگہ, کوئٹہ میں, آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا, اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے. اور یہ شاید وزراء کو بھی اندازہ ہے. میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ میں ایک واقعے کا خود چشمدید گواہ ہوں, اور میں اس جگہ موجود تھا, وہاں پہ کیا کچھ ہوا, اور ایسا ہی ہوا. وہاں پہ صرف رسک لیا گیا کہ پولیس کے اسکواڈ کو ہٹا کے بازار میں جانے کی کوشش کی گئی, اور جب بازار میں گئے تو کیا ہوا, وہ بس کچھ ایسے ہی واقعات تھے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونے ایسے واقعات ہو رہے ہیں عمر دراز, یقیناً جن کا ذکر گزشتہ 1-2 دن پہلے میاں صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا, بڑے دنوں بعد وہ وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی, تو یقینی طور پر یہ واقعات ہو رہے ہیں. لیکن سلمان, آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر یہ قابل مذمت ہے, گالم گلوچ یا اس طرح کی صورتحال پیش آنا, اس کو کوئی بھی انڈورس نہیں کرتا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب تو یہ صورت ہے, اس کا دوسرا اینگل ہے, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں, وہاں سڑکوں پہ پیدل جا رہے ہیں, کسی قسم کی ایفیشنسی نہیں, لوگ اگر کوئی بات بھی کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کو سنی انسنی کر کے آگے گزر رہے ہیں ہمارے وزراء. یہاں پہ کوئی سانس بھی لے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے, جس کا ذکر عمر دراز گودل صاحب نے کیا. اور پھر نہ وہ پروٹوکول, یہاں پہ تو پروٹوکول بھی ہے, صورتحال بھی مختلف ہے, تو کیا یہ سب کچھ یہاں کے لیے ہے؟ وہاں پہ تو کوئی ایسی ایفیشنسی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو کیا یہ رول آف لا کی اگر ہم بات کریں کہ ان ممالک میں ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی, صرف یہ ہماری اس غریب عوام جو روزانہ ٹیکس کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اسی کے لیے؟ اب تو یہ دیکھنا پڑے گا. ایک تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں, اس سے پہلے 2-3 چیزیں ذرا اس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بات یہ کر رہے تھے کہ پیسفل جو پروٹیسٹ ہے اس کے اوپر پاکستان کے اندر پابندی ہے. ایسا نہیں ہے عمر دراز گوندل صاحب. اسی شہر کے اندر راولپنڈی میں, ادھر ہی اسلام آباد میں جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کیا ہے, TLP والے بھی آئے ہیں, جو آپ کے مولانا ہیں وہ بھی آئے ہیں. پرتشدد احتجاجات کے اوپر مسائل ہیں. دوسرا یہ کہ وہ ایک اسپیسیفک پارٹی ہے جس کے اوپر یہ ساری کہانی کی جاتی ہے, اور ان کے اوپر بھی 9 مئی جیسے واقعات ہیں, اس وجہ سے وہ ٹینٹڈ ہیں. یہ تو گئی پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جو PTI کے انفلوئنسرز ہیں وہ جو یہ کام کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس کو انڈورس نہیں کرتی, جو آپ بات کر رہے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. اب یہ جو شیان علی نام کا لڑکا وہاں پہ انگلینڈ کے اندر کبھی چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ فکر کثر ہے اور گالم گلوچ چل رہی ہے, کبھی اور معاملات چل رہے ہیں, اس کو فینٹسائز کس نے کیا ہے؟ اس کو یہ سٹار اور یہ جو سلیبریٹی ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ PTI کے اپنے لوگوں نے بنایا ہے کہ واہ شیان کیا تم نے کام کیا ہے. تو اب وہ بچہ بپھرا ہوا ہے,
وہ ہر طرح کی بدتمیزی کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی اس بدتمیزی کو عوامی پذیرائی دی جا رہی ہے, اس کو وہ ایئر ٹائم اور وہ توجہ دی جا رہی ہے, تو وہ تو لاوالی بچے ہیں, وہ تو پھر اسی قسم کی حرکتیں کریں گے. ہم نے وہاں پہ دیکھا ان ممالک میں جوتے بھی پھینکے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت سے پریزیڈنٹس کے حوالے سے, وزراء کے حوالے سے, ان ممالک کے جو وزراء ہیں ان پہ واقعات آئے ہیں. آپ ٹھیک ہے کلپٹ ہوتا ہے, اس کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ اگر رول آف لا کی بات کریں, اگر یہ فکرے کسے جاتے ہیں تو کیا ان ممالک میں رول آف لا نہیں ہے؟ ایسے ہراسمنٹ کے پرچے ہوں اور ایسی سوئنگ ہو, ایسے مقدمے آپ لوگوں کے اوپر چلیں کہ لگ پتا جائے جوتے پھینکنے والوں کو بھی اور جوتے کھانے والوں کو بھی. آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے مذاق, تنقید نہیں کی جاتی یار تنقید کرنے میں اور کسی کو ہراس کرنے میں فرق ہے نا. جہاں پہ میری پرسنل سپیس شروع ہوتی ہے آپ ادھر تو اس کو ایویڈ نہیں کر سکتے. تو کیا وجہ ہے ابھی تک صرف پاسپورٹ منسوخ کرنے کے علاوہ وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں کر پا رہے؟ پاسپورٹ بھی منسوخ کر کے کیا کریں گے, پتہ نہیں ان میں سے کتنے پاکستانی سٹیزنز اور نیشنلز ہیں, کتنے نہیں ہیں. یہ جو شایان علی کی بات کریں, وہ تو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ تو اس وقت پاکستان نہیں آتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ایک مختلف معاملہ ہے نا سارا. دوسری جو چیز جو میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں نقی صاحب, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عدم برداشت کا اور بدتمیزی کا اور یہ جو کلچر ہم نے پروان دیا ہے, جب ہم ان لوگوں کو فینٹیسائز کریں گے اور ان لوگوں کو پروموٹ کریں گے جو بدتمیزی کرتے ہیں, جو گالم گلوچ کرتے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ کا فلور ہو یا میڈیا کے اوپر ہو, تو پھر آپ کو اسی طرح کا ٹیلنٹ پول دیکھنے کے لیے ملے گا. اس میں سے سقراط اور ارسطو نہیں آئیں گے بھائی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. عمران, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کا جو ہمارے معزز حکومتی عہدیداران کو ان ممالک میں پیش آتی ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہاں پہ تو ایک اسموک کا بھی معاملہ چل نکلا ہے, اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ متعلقہ محکموں کے لوگ جو ہیں وہ باہر دوروں پہ ہی ہیں. دیکھیں اس کا سیدھا سا حل ہے کہ عوامی منتخب نمائندے جو ہیں ان کو اقتدار میں لایا جائے. عوام نے جسے منتخب کیا ہے, جسے ووٹ دیا ہے, آپ اسے اقتدار میں آنے دیں, آپ اسے حکومت کرنے دیں, آپ اسے پالیسی سازی کا, قانون سازی کا موقع فراہم کریں, تو عوام خود بخود اس شخص کی, اس عہدیدار کی, اس کرسی کی عزت کرنا شروع کر دے گی. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ جس طرح سے 8 فروری کے ہمارے انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے, جس طرح سے اس سیٹ اپ کو لگایا گیا ہے, تو پھر اس کی عزت بھی اسی طرح سے ہی ہے. اب جو آزادی اظہار رائے ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے اس طرح کی چیزوں میں. پاکستان میں آپ ایک جماعت آپ کو پرامن احتجاج کے لیے, ایک جلسے کے لیے 10 بار درخواستیں دیتی ہے, آپ اسے این او سی نہیں دیتے. لیکن جیسے باقی جماعتیں ہیں, مولانا فضل الرحمان ہے, ان کا ایک اپنا پریشر ہے جس کی وجہ سے حکومت مجبور ہو جاتی ہے. اسی طرح سے حافظ سعد رضوی صاحب ہیں ٹی ایل پی والے, ان کو آپ نے انہوں نے درخواست دی, آپ نے احتجاج کی اجازت دے دی. لیکن تحریک انصاف پہ 9 مئی کا آپ کہتے ہیں کہ ان پہ یہ دھبا ہے یا انہوں نے کیا ہے. 9 مئی ہوا کیوں؟ میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا جب یہ 9 مئی کی بنیاد رکھی گئی. ایک درخواست اس وقت جو عمران خان کے وکیل خواجہ حارث لے کے آئے, وہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں کہ ہم اس میں ہمیں خدشہ ہے کہ گرفتاری ہو جائے گی, ہمیں حفاظتی ضمانت دیں. آپ ہائی کورٹ کے احاطے سے عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں. تو 9 مئی کی بنیاد یہ ہے. آپ 9 مئی کو اس طرح سے یاد کریں تو پھر آپ کو چیزوں کو ذرا ڈسکس کرنے میں آسانی ہوگی. یہ ایک ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے پاکستان اور یہ وہی رد عمل ہے جو ہمیں وہاں پہ دکھائی دے. نواز شریف اریسٹ نہیں ہوئے, کیا باقی پولیٹیشینز اریسٹ نہیں ہوئے, کیا حنیف عباسی کو اے این ایف کی کورٹ کے اندر ان کے مچلکے نہیں لے کے گئے, تو وہ کیا سارے کے سارے ملک کو جلانا شروع کر دیتے؟ یہ کیا ریزننگ ہے؟ آپ مجھے بتائیں نواز شریف کو کب عدالتی احاطے سے گرفتار کیا گیا ہے؟ وہ خود گرفتاری دے دیتے ہیں نا, وہ آنکھ مچولی نہیں کہتے جو میرے خیال میں زمان پاک میں چلتی رہی ہے. بالکل ہمارے پر بکسر ہے, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. چیز کو آپ غیر قانونی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بالکل عمران, آپ کا بھی پوائنٹ یقیناً یہ آگے ہے. ابراہیم, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے عالمی سطح پہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں, عالمی تو نہیں کہتے, دنیا کے مختلف ممالک میں یہ ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ہم ذرا اسموک کا بھی ذکر کریں کیونکہ یہ آپ کا میرا عام آدمی کا بھی مسئلہ ہے, اس کا بھی ہمیں کوئی حل نہیں دکھائی دے رہا, اس میں بھی پھنسے ہوئے, بلکہ کورٹ میں بھی ایک کارروائی ہوئی ہے, اس پہ سنوائی ہوئی ہے, اس کا بھی ذرا بتا دیں. دیکھیں یہ جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ جو باہر جا کے لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, یہ ایک 2-3 چیزیں سمجھنے کی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کوئی آپ کے ایسی طرح کے کارنامے ہوں کہ جو آپ کے عوام آپ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرے, آپ کی اس پوزیشن کو یا آپ کے ان حرکات کو. تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کمپین کرے, آپ کے خلاف کسی بندے کو استعمال کیا جائے. اب جو چیزیں آپ یو کے میں دیکھ رہے ہیں, یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب یا دوسرے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا, آپ کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ ساری باتیں ہو گئی. نواز شریف صاحب نے اتنا بہترین بیانیہ بنایا, اس وقت عوام بھی ان کے ساتھ تھی, سب کچھ ہوا. اب آپ سٹانس کو دیکھیں,
عمران خان صاحب کو جس وقت 2013 میں گورنمنٹ دی گئی 2018 میں تو یہ کہا گیا کہ ریگنگ کر کے جو ہے وہ ٹیمپر کر کے ان کو جو ہے وہ الیکشن ٹیمپرنگ کر کے آپ ان کو دی گئی ہے، لیکن انہوں نے یہ قبول نہیں کر لیا. انہوں نے کہا جی RTS بٹھا کے ہمیں 30-35 سیٹیں کم دی گئی ہیں تاکہ ہماری حکومت کمزور بنے. یہ سٹانس تھا. دوسری طرف آج جو اس وقت ان کی گورنمنٹ بنتی، اگر صحیح طریقے سے الیکشن ہوتے تو اس وقت تک مضبوط گورنمنٹ ہوتی. وہاں پہ نواز شریف صاحب نے تھوڑے عرصہ بیانیہ بنایا، ڈیل کر کے وہ چلے گئے. جس طرح سلمان بھائی نے کہا وہ بھی بولیں، انہوں نے پھر نہیں جدوجہد کی. جس طرح وہ خود گرفتاری دے دیتے ہیں، اسی طریقے انہوں نے منتیں ترلے کر کے ملک سے باہر چلے گئے. اب جو دوسری چیز آپ نے بات کی اسموک کے حوالے سے، دیکھیں اسموک بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر. آپ کا پورا صوبہ جو ہے وہ اس کی زد میں آیا ہوا ہے. آپ اسلام آباد کے اندر اب نکلیں، آپ کے لیے سانس لینا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. دوسری طرف آپ نے اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیسز لگے. کل اس کے اوپر ان کیسز کے اوپر سماعت ہوئی اور اس میں رپورٹ طلب کی گئی مختلف صوبوں کی جانب سے. اب اس کو جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ سارا معاملہ جو ہے وہ 24 نومبر کو جا کے کہیں نہ کہیں ملے گا. وہ اس وجہ سے کہ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے ایک احتجاج کی بڑی کال دے رکھی ہے، جس کو وہ آخری کال جو ہے وہ کہتے ہیں بقول عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی اب فائنل کال. تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے، اب ادھر اگر شادی ہال بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسکول کالجز تو ویسے ہی بند کیے جا چکے ہیں، لیکن کوئی رد عمل یا پھر کوئی پلان سامنے نہیں آیا. دوسری طرف جو بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو جھوکتیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا دھواں جو ہے وہ ادھر ٹریولنگ کر رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے. اب یہ سارا معاملہ ان کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یعنی ابھی تک ڈائگنوز نہیں کیا گیا نا کہ معاملہ کیا ہے. دیکھیں کورٹ میں کہہ رہی ہے حکومت پنجاب حکومت 10 سال لگیں گے جو بھی ہے، لیکن آپ نے سوچنا چاہیے تھا نا. آپ اس وقت پوری دنیا کے سب سے آلودہ ترین ممالک کے اندر آپ شامل ہیں، آپ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی. آپ اسلام آباد کے اندر دیکھیں، اسلام آباد کے اندر جس وقت آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، آپ نے پورا پلان کیا کہ ہم نے اسلام آباد کو اس طریقے سے بنانا ہے. آپ دیکھیں ہر دوسرے دن ہر دوسرے ہفتے جا کے آپ دیکھیں CDA نے اپنی مرضی سے روڈ نکالا ہوتا ہے. اگر کوئی اس طریقے سے لاہور میں کہہ رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کے تعمیرات بند کر رہے ہیں، تعمیرات بند کریں نا. ایک پلان جس وقت آپ آن لائن کلاسز ہیں، ادھر سے نیٹ بند ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آن لائن کلاسز ہوں گی. لیکن یہ کہ آن لائن کلاسز کے لیے کم از کم آپ کو VPN کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن البتہ جو CDA کا جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا، CDA نے جس طرح یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ اس کو ہر 2 مہینے کے بعد کہیں سے فلائی اوور بن رہا ہوتا ہے، انڈر پاس بن رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے پلاننگ نہیں تھی آپ کی. دوسری طرف جس طرح نواز شریف صاحب پہلے والے پوائنٹ پہ دوبارہ واپس آتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی بات کرتے تھے امپیکٹ کی بات ہوتی ہے. خان صاحب جو بات کرے انفلوئنس ہوتا ہے. آپ کا انفلوئنس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس وقت آپ کوئی بات کرنے کے بعد اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیتے، آپ کا آٹومیٹکلی انفلوئنس ختم ہو جاتا ہے. پبلک کا ریئیکشن ہے، بالکل ریئیکشن. خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بیانیہ وہ پہلے چیزوں کو بھانپ لیتے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ ترتیب دے کے آگے لے کے چلتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر لوگ اپنے کسی انداز سے اپنا کیتھارسس کرتے ہیں. یہ پبلک کی حوالے سے ضرور یہ معاملات ہیں، لیکن بہرحال عوام کے مفاد کے لیے جو کام ہے اس کو ضرور ترجیح دینی چاہیے. دیگر معاملات سیاست میں چلتے ہی رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.